Bismillahirrahmanirrahim. This is Masood Ahmad Siddiqui, again, lecturer in education at Government College University, Hyderabad. And today we are again continuing the previous topic, that was child development and growth. Today we are going to discuss the factors influencing growth and development of unit number 2. We have almost covered 3 objectives of the unit, that was describe the domains of child development, the differentiate between growth and development, differentiate stages of growth and development. The remaining objective was the factors influencing growth and development. And that is the topic that we are going to discuss today. Now, how children grow and develop. Now, it depends on both internal and external environmental factors, some of which we have no control over. Having a good understanding of what children need at each stage of their growth and development help us raise them better. We have already understood the difference and the meaning of growth and development, but we are going to just take a quick recap. Although the terms growth and development are used synonymously, they have different meanings biologically. Growth refers to the incremental changes in physical characteristics such as height, weight, size, etc. While development refers to qualitative changes to growth in an orderly and meaningful fashion, which results in maturity. फितरत और परवरिश दोनों ही बच्चों की नशोनुमा और तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। अगरचे फितरत की अता करदा चीज़ें मुस्तकिल हैं, लेकिन परवरिश से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आइए देखते हैं वो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कौन हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असरअंदाज होते हैं। बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये 2 किस्म के फैक्टर्स होते हैं, 2 किस्म की अक़साम होती हैं। एक तो हेरिडिटी एंड जेनेटिक फैक्टर्स कहलाते हैं, और दूसरी जो किस्म है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिनकी बेसिस पर बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर आता है। ये टोटल मिला के 10 फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम एक एक करके 10 इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं, नंबर 1 है हेरिडिटी, नंबर 2 एनवायरनमेंट, नंबर 3 जेंडर और सेक्स, नंबर 4 एक्सरसाइज एंड हेल्थ, नंबर 5 हार्मोन्स, नंबर 6 न्यूट्रिशन, नंबर 7 familial influences, number 8 geographical influences, number 9 socio-economic status, and number 10 learning and reinforcement. Now, factor number 1, heredity. Heredity is a transmission of physical characteristics from parents to children through their genes. It influences all aspects of physical appearance such as height, weight, body structure, the color of the eye, the texture of the hair, and even intelligence and aptitudes. Diseases and conditions such as heart disease, diabetes, obesity can also be passed through genes, thereby affecting the growth and development of the child adversely. ताहम माहौलियाती अवामिल और उनकी परवरिश जीन में पहले से मौजूद खुसूसियात में से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम डिजीज़ और कंडीशंस को ट्रांसफ़र होते हुए देख रहे हैं थ्रू हेरिडिटी, तो वो कंट्रोल भी हो सकते हैं। जैसे अगर हार्ट डिजीज़ है, फैमिली में किसी एल्डर को अगर हार्ट डिजीज़ का कोई इशू है, तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को असेस कर सकते हैं कि उसके बच्चे में अगर ये हो सकती है आए, तो हम उस कैरेक्टरिस्टिक्स को असेस कर सकते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हार्ट इशू
ہو سکتا ہے یا ڈائبٹیز ہو سکتی ہے یا اوبیسٹی ہو سکتی ہے، تو وہ عوامل کو ہم اپنے ماحول کے اندر رہتے ہوئے کنٹرول کریں گے اور ان کے چانسز ہونے کے کم کریں گے۔ فیکٹر نمبر 2 از انوائرمنٹ، جس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں بہت سارے عوامل آتے ہیں جو کہ کسی بھی بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ماحول بچوں کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ بچے کو حاصل ہونے والی جسمانی اور نفسیاتی محرکی کی کل نمائندگی کرتا ہے۔ ابتدائی بچپن کی نشو و نما پر اثر انداز کرنے والے کچھ ماحولیاتی عوامل میں جسمانی ماحول اور جغرافیائی حالات جس میں بچہ رہتا ہے، اس کے علاوہ اس کے معاشرتی ماحول اور فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ریلیشن شپ تعلقات شامل ہوتے ہیں۔ یہ سمجھنا آسان ہے کہ ایک اچھی طرح سے پرورش کرنے والا بچہ محروم بچے سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر یہ سارے عوامل، اچھی فیملی، اچھا گھر کا ماحول اسے ملتا ہے تو اس کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے اس بچے سے جو کہ اس سے محروم ہے۔ ایک اچھا اسکول اور ایک پیار کرنے والا گھر کنبہ بچوں میں مضبوط معاشرتی اور باہمی مہارت کی تشکیل کرتا ہے، جس سے وہ دوسرے شعبوں جیسے ماہرین تعلیم اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی مہارت حاصل کر سکے گا۔ یقیناً یہ ان بچوں کے لیے مختلف ہوگا جو تناؤ والے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں۔ فیکٹر نمبر 3، جینڈر اور سیکس۔ The gender of the child is another major factor affecting the physical growth and development of the child. Boys and girls grow in different ways, especially nearing puberty. Boys tend to be taller and physically stronger than girls. However, girls tend to mature faster during adolescence, while boys mature over a longer period of the time. لڑکوں کی جو فزیکل گروتھ ہوتی ہے لڑکیوں کی بنسبت زیادہ تیز ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس لڑکیوں کی جو میچورٹی کی جو سپیڈ ہوتی ہے، جو رفتار ہوتی ہے، وہ بوائز سے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ وہ ایڈولسنس کی پیریڈ میں میچور ہو چکی ہوتی ہیں، لڑکوں کو زیادہ ٹائم لگتا ہے میچور ہونے میں۔ The physical structure of their bodies also has a differences which make boys more athletic and suited for activities that require physical rigor. لڑکوں کی جو فزیکل اسٹرکچر ہوتی ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہوتی ہے لڑکیوں سے، اسی وجہ سے وہ تھوڑے سے ایتھلیٹک ہوتے ہیں اور وہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں زیادہ پروگریس کرتے ہیں۔ Their temper لڑکوں کا مزاج بھی مختلف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ فیکٹر نمبر 4، ایکسرسائز اینڈ ہیلتھ۔ The word exercise here does not mean a physical exercise as a discipline or children deliberately engaging in physical activities, knowing it would help them grow. Exercise here refers to the normal playtime in sports activities which help the body gain an increase in muscular strength and put on bone mass. یہاں پہ یہ مطلب نہیں ایکسرسائز کا کہ ایک خاص طور ڈسپلن ایکسرسائز ہونی چاہیے کہ باڈی بلڈنگ یا کچھ اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز۔ یہاں پر ایکسرسائز کا مطلب یہ ہے کہ بچہ فزیکلی ایکٹیویٹیز میں، اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو، جس سے اس کی مسکولر اسٹرینتھ انکریز ہوتی ہے اور بون ماس اسٹرینتھن ہوتا ہے۔ Proper exercise helps children grow well and reach milestones on time or sooner. Exercise also keeps them healthy and fights off diseases by strengthening the immune system. Exercise کی وجہ سے
ان بچوں کی امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے، جو کہ ان کو مدد فراہم کرتی ہے بیماریوں سے لڑنے میں، اسپیشلی اف دے پلے آؤٹ سائڈ. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے اوپر زیادہ فوکس ہونا چاہیے، because outdoor play exposes them to microbes that help them build resistance and prevent allergies. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت بڑھتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اور وہ مختلف بیماریوں اور الرجیز سے فائٹ کر سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں. فیکٹر نمبر 5، ہارمونز. Hormones belongs to endocrine system and influence the various functions of our bodies. The endocrine system is the collection of glands that produce hormones that regulate metabolism, growth, and development, tissue function, sexual function, reproduction, sleep, and mood, among other things. They are produced by different glands that are situated in specific parts of the body to secrete hormones that control body functions. Their timely functioning is critical for normal physical growth and development in children. Imbalances in functioning of hormone secreting glands can result in growth defects, obesity, behavioral problems, and other diseases. During puberty, the gonads produce sex hormones which control the development of sex organs and the appearance of secondary sexual characteristics in boys and girls. Factor number 6, nutrition. Nutrition is a critical factor in growth. جسمانی صحت کے لیے غذائیت ایک بہت ہی اہم عنصر ہے. جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ نیوٹریشنز میں کنورٹ ہوتا ہے، بلڈ میں جاتا ہے، اور جسم کے اندر جس بھی قسم کی توڑ پھوڑ ہوئی ہوتی ہے وہ ریپیئر ہوتی ہے، بلڈ ہوتی ہے. Malnutrition can cause deficiency diseases that adversely affect the growth and development of the children. غذائیت کی قلت بیماریوں کو بلا سکتی ہے، اس کا امپیکٹ بہت ہی ایڈورس ہو سکتا ہے بچوں کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ پہ. آن دی ادر ہینڈ، اوور ایٹنگ کین لیڈ ٹو اوبیسٹی اینڈ ہیلتھ پرابلمس ان دا لانگ رن سچ ایز ڈائبٹیز اینڈ ہارٹ ڈیزیز. آج کل کی جو آبزرویشنز ہے ہمارے ہاں اوور ایٹنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو زیادہ کھلانے سے ان کو زیادہ نیوٹریشنز ملیں گی، زیادہ وائٹامنس ملیں گے، زیادہ پروٹینز ملیں گی، تو ان کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ زیادہ ہوگی. یہ تھیوری بالکل غلط ہے. ہر جسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور اس ریکوائرمنٹ کے حساب سے نیوٹریشنز دینا چاہیے. اگر ہم زیادہ نیوٹریشنز دیں گے بچے کو، اوور ایٹنگ ہو جائے گی، وہ ڈائجسٹو سسٹم کو ڈسٹرب کرے گی. جب ڈائجسٹو سسٹم کو ڈسٹرب کرے گی تو چیزیں زیادہ ڈائجسٹ نہیں ہوں گی، جس کے نتیجے میں جسم کے اندر مختلف بیماریاں جنم لے سکتی ہیں، جیسے ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیزز وغیرہ. ہمیشہ بیلنس ڈائٹ بہت ضروری ہوتی ہے، جس میں وائٹامنس، منرلز، پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس کی ایک بیلنسڈ مقدار باڈی کی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے گروتھ اور ڈیولپمنٹ بیلنس کرتی ہے. فیکٹر نمبر 7، فیملیل انفلوئنس، خاندانی اثر. Families have the most profound impact in nurturing a child and determining the ways in which they develop psychologically or socially. خاندان کا اثر نفسیاتی اور سماجی طور پر پرورش میں ضروری اور گہرا کردار ادا کرتا ہے. Whether they are raised by their parents, grandparents, or foster care, they need basic love, care, and courtesy to develop
as healthy, functional individual. The most positive growth is seen when families invest time, energy, and love in the development of the child through activities such as reading to them, playing with them, and having deep, meaningful conversation. یہ دیکھا گیا ہے کہ ان بچوں کے والدین جو جو پیرنٹس اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں، ان کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، لو شیئر کرتے ہیں، ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، اور ان کی جتنے بھی کام کاج ہوتے ہیں وہ آرگنائز کر کے اس میں انوالو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لکھتے پڑھتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، ان کے ایشوز سنتے ہیں، ان کے سلوشنز پرووائڈ کرتے ہیں، ان بچوں کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے. Families that abuse or neglect children would affect their positive development. These children may end up as individuals who have poor social skills and difficulty bonding with other people as adults. وہ فیملیز جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھتے، ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں یا ابیوسو انوائرمنٹ دیتے ہیں، تو ان کی جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ کہیں گم ہو جاتی ہے. ان کی جو ذاتی شخصیت ہوتی ہے، اس کے اندر جو ان کی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، ان کی سوشل اسکلز ہوتی ہیں، ان کی جو بانڈنگ ہوتی ہے سوسائٹی میں، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، اور ان کو سوسائٹی میں پرابلم فیس ہوتی ہے، دوستی کرنے میں پرابلمز ہوتی ہیں، اور ایسی بہت ساری کمپلیکسٹیز ان کی شخصیت میں شامل ہو جاتی ہیں. فیکٹر نمبر 8، جیوگرافیکل انفلوئنسز. جغرافیاتی اثرات بچے پر بہت زیادہ پڑتے ہیں. جہاں آپ رہتے ہیں اس کا بھی آپ کے بچے کی پرورش پر اثر ہوتا ہے. جس اسکول میں وہ جاتا ہے، جس محلے میں وہ رہتا ہے، ان سب کے اثرات اس کی شخصیت پر پڑتے ہیں. اب وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل، جس اسکول میں وہ جاتا ہے، کنسیڈر کر لیجئے کہ وہ ایک نارمل اسٹریٹ اسکول ہے جس کا بیسک پرنسپلز آف اسکولنگ سے کوئی کنسرن نہیں ہے. آپ نے ایسے ایگزامپلز بہت دیکھے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے سے اسکولز بنے ہوئے ہوتے ہیں صرف اور صرف کمائی کے لیے. جو بیسک رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں اسکولنگ کے، وہ کہیں آس پاس نظر ہی نہیں آتے. اب اس کیٹیگری میں اگر کوئی بچہ جاتا ہے، وہاں پر پرورش اس کی ہوتی ہے، پڑھائی لکھائی کرتا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ وہاں پر کوئی اصول ہی نہیں ہوں گے تو وہ کیا سیکھے گا، کیا پڑھے گا. کمپیئر کر لیجئے اس اسکول میں جو کہ بہت آرگنائزڈ ہے، فوکس ہوتا ہے، ڈسپلنڈ ہوتا ہے اسکول انوائرمنٹ، تو ان بچوں کی گروتھ اور ان کی ڈیولپمنٹ پر بڑا پازیٹیو اثر ہوتا ہے. دیکھ لیجئے کہ ہم اپنی سراؤنڈنگز میں، ہمارے محلے میں جہاں ہم رہتے ہیں، کمیونٹی کو دیکھ لیجئے کہ جن محلوں کی کمیونٹیز آرگنائزڈ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتی ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہیں، تو ان میں وہ ایک سینس آف ڈسپلن اور ایک سینس آف کمیونٹی ڈیولپ ہوتا ہے، اور جو بچے کو ایک اچھا شہری بننے میں مدد دیتی ہے. اب اس کمیونٹی کی بات کر لیجئے جو ان رولس ریگولیشن کو فالو نہیں کرتے، تو ظاہر سی بات ہے جو بچہ دیکھے گا وہی سیکھے گا. تو جو نمبر 8 ہمارا فیکٹر ہے، انفلوئنسنگ فیکٹر، وہ دراصل ایک ایکسٹرنل انفلوئنسنگ فیکٹر ہے جو کہ بچے کی شخصیت کو ڈیولپ کرتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ ایک ایسے محلے میں رہتے ہیں جو آرگنائزڈ ہے، تو آپ کے بچے کی پرورش میں آپ کے کردار کے ساتھ ساتھ آپ کی کمیونٹی کا رول بھی ہوگا. انفارچونیٹلی اگر آپ کے آس پاس آپ کے بچے کو وہ سینس آف کمیونٹی نہیں ملتی، تو پھر پیرنٹنگ کا رول زیادہ ہو جاتا ہے.
پھر ان کا فوکس پوائنٹ زیادہ ہو جاتا ہے، ان کو دیکھ بھال زیادہ طریقے سے کرنی پڑتی ہے اپنے بچے کی۔ فیکٹر نمبر 9، سوشیو اکنامک اسٹیٹس۔ Socioeconomic status can have a huge impact on the development of a child. This is very important. Cognitive researchers have found that poverty is one of the major risk factors in children's cognitive development. This factor is considered to be the one of key factor who can influence the growth and development of the child. آسان الفاظ میں اگر اس کو دیکھیں تو اگر ایک فیملی اکنامکلی سٹیبل نہیں ہوگی تو اس کا فوکس پوائنٹ کیا ہوگا؟ اس کا فوکس پوائنٹ یہی ہوگا کہ وہ بیسک نیڈز آف دا فیملی فلفل کرے۔ ایجوکیشن کو پھر وہ سیکنڈری نیڈز میں لے کر آتے ہیں۔ بیسک نیڈز کیا ہو گئی کہ ان کو پراپر نیوٹریشن پرووائڈ کی جائے، اچھا گھر پرووائڈ کیا جائے، ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں۔ ایجوکیشن پھر سیکنڈری ہو جاتی ہے۔ جب ایجوکیشن سیکنڈری ہو جاتی ہے تو بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو کہ کوگنیٹو ریسرچ یہ اپنی ریسرچ سے بتا رہے ہیں کہ پاورٹی از ون آف دی میجر رسک فیکٹر ان چلڈرنس کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، تو اس کی جو شخصیت سازی ہوتی ہے، وہ جس پیریڈ میں اس کی شخصیت ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اگر اکنامکلی ایک فیملی اسٹیبل نہیں ہے تو انفارچونیٹلی یہ دیکھا گیا ہے، ریسرچ میں یہ جانا گیا ہے کہ وہ شخصیت اس میں پازیٹیوٹی کم ہوتی ہے، وہ کمزور شخصیت کا حامل ہوتا ہے۔ Whereas well-off families can also offer better learning resources for their children, and they afford special aid if the kids need it. Children from poorer families may not have access to educational resources and good nutrition to reach their full potential. They may have also working parents who work too many hours and cannot invest enough quality time in their development. اور یہ اکثریت ہے ہمارے معاشرے میں، پیرنٹس موسٹلی ہسبینڈ وائف دونوں جاب کرتے ہیں، تو سوشلی گیپ آف کمیونیکیشن بڑھ جاتا ہے بچوں کے درمیان۔ اگر پیرنٹس اگر پڑھے لکھے ہیں، کانشیس ہیں، تو وہ پھر مینج کرتے ہیں، ان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر ان کی پرائم آبجیکٹیوز یہی ہے کہ وہ اکنامیکل اسٹیٹس اپنا ریز کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سوشل رسپانسبلٹیز جو ان کی ہوتی ہیں بچوں کی طرف، ان میں نیگلیجنسی ظاہر ہوتی ہے، اور پھر وہ نیگلیجنسی اس بچے کی پرسنالٹی میں ظاہر ہوتی ہے۔ فیکٹر نمبر 10، learning and reinforcement. Learning involves much more than schooling. It is also concerned with building the child up mentally, intellectually, emotionally, and socially, so they operate as their healthy, functional individual in the society. سیکھنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے اسکولنگ سے، جس میں بچہ ذہنی طور پر، فکری طور پر، جذباتی طور پر اور معاشرتی طور پر خود کو ایک ہیلدی فنکشنل انڈیویجول منواتا ہے سوسائٹی میں۔ اور اس فیکٹر میں ٹیچر اور پیرنٹس کا ایک کمپاؤنڈ رول ہوتا ہے، کیونکہ لرننگ کے ساتھ ساتھ ری انفورسمنٹ بھی بہت ضروری ہوتی ہے، یعنی کہ ایک کوآرڈینیشن ہوتی ہے۔ بچہ جو لرن کر رہا ہے، جو سیکھ رہا ہے، جو مینٹل ڈیولپمنٹ جو اس کی گروتھ ہو رہی ہے، اس کی کوآرڈینیشن میں پیرنٹ اور ٹیچر ساتھ ہونے چاہیے، تو اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ بچے کی ڈیولپمنٹ پر آئے گا، اس کی شخصیت پر آئے گا۔ جیسے کہ جو بھی کام ہو رہا ہے جس بھی نوعیت کا، اسکول میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے،
پیرنٹس کے ساتھ ایموشنلی، انٹلیکچولی یا مینٹل جو بھی امپرومنٹ ہوتی ہیں، اسٹیبلٹی ہوتی ہے، بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، انوالو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، تو وہ ایک پراپر کمیونیکیشن جب پیرنٹس کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ بچے کی ڈیولپمنٹ پر آتی ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے بچے کی اسپیشلی ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. Thank you very much. If you have any query, any question, you can email me at masoodlink1@gmail.com. Thanks again.